Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad, and I'll be teaching you in the second semester. And the name of the course is English 2 Composition Writing, and the course code is Gen 1004. As you have already studied Gen 1001, and in that obviously you have studied different things, and this course, it is the continuation of that previous course. I'm pretty sure that outline has already been shared with you. सर आसिफ ने आपको आउटलाइन भेज दी है. ऑब्वियसली आपने आउटलाइन देख ली होगी, लेकिन हम दोबारा से एक दफ़ा आउटलाइन से गो थ्रू करते हैं. ये जो आपका सेमेस्टर है, इसमें आपका मेन जो चीज़ें आपने सीखनी है, उसमें नंबर 1 पे है दी राइटिंग प्रोसेस. राइटिंग प्रोसेस जो है, इससे मुराद ये होती है कि राइटिंग जो है वो एक लम्हे का या एक जब हम लिखते हैं पेज पे तो वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो रियल राइटिंग है वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस होता है, और उसके ढेर सारे स्टेजेस होते हैं. ये जो सेमेस्टर है, इसमें आपको राइटिंग के जितने भी स्टेजेस हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा. आपको बताया जाएगा कि जो रियल लाइफ राइटिंग्स होती हैं वो उनके पीछे कौन सा प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है. और ये जो सारी चीज़ें आगे, जनरेटिंग आइडियाज़, आइडेंटिफाइंग द ऑडियंस, पर्पस एंड मैसेज एंड ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये राइटिंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं. जहाँ तक जो आपके कोर्स का रियल एम है, तो रियल एम जो है वो ये है कि आपने 3 चीज़ें सीखनी है. नंबर 1 पे आपने सीखना है पैराग्राफ राइटिंग, नंबर 2 पे आपने सीखना है ऐसे राइटिंग, और नंबर 3 पे आपने सीखनी है प्रेसी राइटिंग. 3 चीज़ें जो हैं ये मेन आपका एम है. इसके साथ आपका बेसिक कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ये भी अटैच्ड है, ये भी चीज़ें आप सीखेंगे. लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो राइटिंग के हवाले से वो है पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, और ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो आप सीखेंगे. और उसके बाद है आपका प्रेसी राइटिंग, और जो आखिरी टॉपिक होगा वो है आपका कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. ठीक है. जो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है, इसमें नंबर 1 पे क्रिटिकल रीडिंग एंड राइटिंग एंड इंट्रोडक्टरी कोर्स, ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है. राइटर्स रेफरेंस जो है ये मेरे पास अवेलेबल है सॉफ्ट फॉर्म में. जो चीज़ें इसकी रेलेवेंट हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी. स्टडी राइटिंग अ कोर्स इन रिटन इंग्लिश फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पर्पसेस, ये भी बुक अवेलेबल है, ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. और नंबर 4 पे है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. ये बुक ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, 275 रुपीज़ इसकी प्राइस है. कमेटी चौक में ऑक्सफोर्ड की शॉप है, वहाँ से आप ले सकते हैं. इसके अलावा जहाँ से भी किसी भी बुक डिपो से कहें तो वो आपको मंगवा कर दे देंगे. ये वाली बुक आपने ख़रीद लेनी है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपने ये बुक नहीं पढ़ी, लेकिन सेमेस्टर 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो शायद इस पे बेस करे. तो ये आप किताब ले लें और उसको उसमें से गो थ्रू करें सेमेस्टर 1 के पर्सपेक्टिव से. अब हम आते हैं जी राइटिंग प्रोसेस पे. तो जो राइटिंग प्रोसेस है बेटा, उसमें नंबर 1 पे होती है प्लानिंग, जो आपके ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा. नंबर 1 पे जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्लानिंग. नंबर 2 पे होता है ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग के बाद नंबर 3 जो है वो होता है रिव्यूइंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, कि आपने जो चीज़ लिखी होती है आप उसको रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं. उसके बाद है प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो रिफ्लेक्टिंग ऑन योर राइटिंग, कि आप जब आप फाइनल लिख लेते हैं फिर आप उस पर सोचते हो कि ये जो मैंने लिखा है आया ये ठीक है, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, या इसके साथ क्या मसाइल हैं. और फाइनली जो इस बुक में से आप सीखेंगे वो होगा राइटिंग पैराग्राफ्स. तो ये चीज़ें आप जो है वो सीखेंगे. अच्छा जी, हम शुरू करते हैं राइटिंग. कि राइटिंग है क्या. राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ
figuring out what you think, not a matter of recording or already developed thought. کہ جو سوچیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں وہ رائٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ رائٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ انوالو کرتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا ذہن کس جانب جاتا ہے، آپ نے یہ چیزیں سوچنی ہیں، اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے. ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیا کے حوالے سے آپ نے ایک اوپینین بنانا ہے، اور اس اوپینین کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے ود دا ہیلپ آف facts and figures. You will find this process more manageable if you handle a piece of writing in stages. کہ رائٹنگ جو ہے وہ ایزیلی مینیج اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو سٹیجز میں ہینڈل کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے آدھے گھنٹے میں ایک چیز لکھ دی اور لکھ کے فارغ ہو گئے پھر اس کو بھول گئے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. رائٹنگ جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے سٹیپس جو ہیں وہ اس بک میں آپ کو بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور آہستگی سے آپ موو کرتے ہیں فرام پلاننگ ٹو ڈرافٹنگ اینڈ ریوائزنگ. کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی رائٹنگ کو پلان کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے آپ کا وہ ہے C1، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پلاننگ، کہ آپ نے پلان کرنا ہے سب سے پہلے رائٹنگ کا. جب آپ رائٹنگ کو پلان کریں گے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی رائٹنگ سچویشن کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رائٹنگ سچویشن کیا ہوتی ہے. جو لوگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں لکھتے ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ رائٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ جب امتحان میں بیٹھتے ہیں اینڈ یو آر، مطلب آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھی آپ ایسے لکھیں یا آپ کسی چیز پہ پیراگراف لکھیں، تو وہاں پر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا سوچنے کا. لیکن اس کے باوجود جو بچے اچھے ہوتے ہیں وہ ایک رف سی آؤٹ لائن بناتے ہیں اپنے ذہن میں، ایک پہلے رف سا خاکہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو پیپر پہ اتارتے ہیں. اور جو بچے ذرا زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ رف لکھتے ہیں پیراگراف، اس کے بعد پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس میں اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں اور اس کو دوبارہ لکھتے ہیں. اچھا، رائٹنگ سچویشنز کی بات ہو رہی تھی. اب رائٹنگ سچویشن سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ نیوز پیپر کے لیے لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے نیوز پیپر کے لیے لکھنا ہے. اب اس نے دیکھنا ہے کہ یار اس کے جو ریڈرز ہیں ان کے پرسپیکٹو سے اس کو لکھنا ہے. ایک بندہ ہے جو کہ ویسے ہی ادبی مضمون لکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو ادبی مضمون لکھنے والا ہے، لٹری ایسیز جو ہوتے ہیں ان کا ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے. لوگ اس میں ایک ڈفرینٹ قسم کی لینگویج دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ایکسپریشنز دیکھتے ہیں، اور وہ اخباری جو ایسیز ہوتے ہیں وہ ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے ہی ڈفرینٹ بے تحاشا سچویشنز ہوتی ہیں جن سچویشنز میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے. تو رائٹر یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی پلاننگ آف دی رائٹنگ ہے، سب سے پہلے تو آپ اس میں سوچیں کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، کہ آپ کو کس سبجیکٹ پہ لکھنے کو کہا جا رہا ہے، یا پھر آپ کون سے سبجیکٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ آڈینس کو انفارم کرنا چاہتے ہیں، آپ آڈینس کو جو ہے وہ ان کی رائے بدلنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ آڈینس کو امیوز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا مقصد کیا ہے لکھنے کا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آڈینس کون ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مضمون یا آپ کا پیراگراف جو ہے پڑھنا ہے وہ ہیں کون. اب اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں بزنس کے حساب سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو ریڈرز ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں، اور بزنس مین جو ہیں وہ فیکٹس دیکھتے ہیں، فگرز دیکھتے ہیں، نمبرز دیکھتے ہیں، ان چیزوں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں مطلب بچوں کے لیے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جناب آپ کے آڈینس جو ہیں ان کی ایج گروپ جو ہے کیا ہے، یا پھر آپ کے آڈینس میچور ہیں، میچور نہیں ہیں، کس ایج گروپ کا حصہ ہیں، اور وہ جس ایج گروپ کا حصہ ہوں گے اسی حساب سے ان کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ اسی پرسپیکٹو میں ہوگا، ٹھیک ہے. جی، اب وہ چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے،
سبجیکٹ تھا، سبجیکٹ تو obviously آپ کو دیا جائے گا یہاں پر، لیکن جو لوگ انڈیپینڈنٹلی لکھتے ہیں وہ سبجیکٹ اپنا خود چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو تھی وہ تھی پرپس، کہ آپ کے لکھنے کا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلا جو اہم سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے جس وجہ سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. کہ کیا آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، یا کہ آپ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں. آپ کے لکھنے کی وجہ کیا ہے. تو مختلف وجوہات یہاں پہ لکھی ہیں. نمبر 1 پہ ٹو انفارم ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. نمبر 2 پہ ٹو آپ ایکسپلین کہ آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی. نمبر 3 پہ لکھا ہے ٹو سمرائز، کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو سمرائز کرنا چاہتے ہیں، یکجا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹو پرسویٹ، کہ آپ لوگوں کی اوپینین کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹو ایویلیویٹ، کہ ایک سچویشن ہے اس پہ آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہے، یہ اچھا ہے، یہ مطلب برا ہے. ٹو اینالائز، کہ آپ کسی چیز کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. ٹو سنتھسائز، کہ آپ کسی چیز کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. ٹو پرپوز، اب یہ پرپوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، یا حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے آپ جو ہے وہ ڈس ایگری ہیں، تو آپ ایک رستہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایسے کیا جا سکتا. ٹو کال ریڈرز ٹو ایکشن، اب یہ کال ریڈرز ٹو ایکشن جو ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو اس رائٹنگ کو، تو یہ جو لیٹر ٹو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ لوگ اس میں لکھتے ہیں کہ بھئی لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، لوگ جو ہے مطلب ٹریفک وائلیشنز جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا رویہ بدلیں. اور آخری ہے ٹو چینج ایٹیٹیوڈز، کہ لوگوں کا رویہ بدلنے کے لیے آپ لکھتے ہیں. تھرڈ چیز جو تھی جی وہ ہے آڈینس، کہ آپ کے آڈینس کون ہے. Analyzing your audience can often help you determine how to accomplish your purpose. How much detail or explanation to be provided, what kind of tone and language to use, and what potential objections to address. کہ جب آپ اپنے آڈینس یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی رائٹنگ کو پڑھنا ہے، جب آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنا مقصد جو رائٹنگ کا ہے، کہ اگر آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ نے سمرائز کرنا ہے، آپ نے انالائز کرنا ہے، آپ نے پرسویٹ کرنا ہے، وہ آپ اچیو کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ان کو کتنی وضاحت، کتنی مثالیں دینی پڑیں گی، آپ کو زبان اور اپنی لہجہ جو ہے وہ کس قسم کا رکھنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو کس قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور ان اعتراضات کو آپ نے کیسے دور کرنا ہے. جو بھی آپ کی چوائس ہوگی، اٹ ول ٹیل دا ریڈرز ہو یو تھنک دے آر اینڈ ول شو ریسپیکٹ فار دا ریڈرز ویلیوز اینڈ پرسپیکٹو. دی چیک لسٹ آن پیج 5 انکلوڈز questions that will help you analyze your audience. پیج نمبر 5 پہ آپ کو ایک چیک لسٹ مہیا کی گئی ہے اس بک میں. اس چیک لسٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آڈینس کا انالیسس کیسے کرنا ہے. آئے اب میں آپ کو چیک لسٹ دکھاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیک لسٹ. جی یہ ہے چیک لسٹ. نمبر 1 پہ سبجیکٹ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب سبجیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے کون کون سے کوسچنز ہوتے ہیں. کہ ہیز اے سبجیکٹ بین اسائنڈ اور یو آر فری ٹو چوز یور اون، کہ کیا آپ کو لکھنے کے لیے مضمون جو ہے، ٹاپک جو ہے وہ دیا گیا ہے، یا کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ لکھیں گے. واٹ از یور سبجیکٹ، وائی از یور سبجیکٹ ورتھ رائٹنگ، کہ آپ جس مضمون پہ یا جس عنوان پہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لکھنے کے لائق اس کی وجہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے وہ مضمون یا وہ عنوان جو ہے وہ لکھنے کے لائق ہے. What questions would you like to explore، اور آپ جب لکھیں گے تو آپ اس کے اندر کون سے سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے. How might readers benefit from reading it، اور جو آپ کے لوگ ریڈرز ہیں، جو آپ کی آڈینس ہے، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کا مضمون پڑھنے کے بعد. Do you need to narrow your subject to more specific
ٹاپک کہ کیا جو آپ کا عنوان ہے وہ زیادہ وسیع تو نہیں ہے، کہ اگر وسیع ہے تو آپ اس کو نیرو کریں گے، اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے، اس کو ریڈیوس کریں گے تاکہ وہ مضمون کی لینتھ کے بھی ایکول ہو جائے. اب دیکھیں نا، بعض جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اتنے لینتھی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان پہ پوری پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور مطلب بعض سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان پہ بمشکل پیراگراف لکھا جا سکتا ہے. تو سبجیکٹ جو ہے عنوان، اس کو آپ نے غور سے چوز کرنا ہے. ایک ایسا عنوان ہو کہ جس کے اوپر آپ 5 سے 6 پیراگراف یا مضمون ایک عدد لکھ سکیں. جو اصل تھی جی چیک لسٹ جس کو ہم نے دیکھنا تھا وہ تھا پرپز اینڈ آڈینس. وائی آر یو رائٹنگ، کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، لکھنے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے. ٹو انفارم، کہ کیا آپ اپنے ریڈرز کو انفارم کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کو پرسویڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کچھ اقدامات اٹھائیں. سم کمبینیشن آف دیز تھنگز، یا جو آپ کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک رائے پہ متفق بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود اقدامات اٹھائیں اور ایکشن کریں اسٹریٹس میں. ہو آر یور ریڈرز، اگلا سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آپ کے ریڈرز ہیں کون، آپ کی آڈینس ایج گروپ کیا ہے، سوشل کلاس کیا ہے، بزنس مین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایک عام آدمی ہے، مطلب پولیٹیشین ہے. ہو از یور ریڈر، آپ کا ریڈر ہے کون، اینڈ ہاؤ ویل انفارمڈ دے آر اباؤٹ دا سبجیکٹ، اور جس مضمون پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ کتنا علم رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس ملک کی معیشت کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیں کہ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر یہ ہوا کہ آئل کی پرائسز کافی نیچے گر گئیں اور ہماری حکومت نے اس وقت آئل خریدنا مطلب بند کر دیا. اب لوگوں نے بڑا لکھا کہ بھئی یہ حکومت نے غلط کیا ہے، ان کو جو ہے وہ آئل سستا خرید لینا چاہیے تھا. اور ہر ایک بندہ فیس بک پہ لکھ رہا تھا جناب یہ دیکھیں جی آئل اتنا سستا ہو گیا تھا اور انہوں نے نہیں خریدا. بھائی پوری دنیا نہیں خرید رہی تھی، اور یہ جو لوگ لکھ رہے تھے یہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ حکومت نے آئل خریدنا بند کیوں کیا. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، کہ ہم آئل سٹور نہیں کر سکتے. آپ کی فیکٹریز بند ہو گئی، آپ کی ٹرینز بند ہو گئی، آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ مطلب بند ہو گئی، سب کچھ تو مطلب بند ہو گیا. تو آئل جو ہے باہر سے آپ خرید کر رکھیں گے کہاں پہ، آپ کے پاس تو سٹور کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی. اور اگر آپ باہر سے آئل خریدتے تو جو لوکل کمپنیز ہیں آپ کی، وہ لوکل کمپنیز جو لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے ان کی پروڈکشن بند ہو جاتی. اگر ان کی آئل پروڈکشن بند ہوتی تو اس کے ساتھ ان کی گیس کی پروڈکشن بھی بند ہو جاتی، اور اگر مطلب گیس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو پورے ملک میں گیس بند ہو جاتی. تو یہ بے تحاشا مسائل ہیں، لیکن ہر بندہ جو لکھ رہا تھا وہ دے ور ناٹ ویل انفارمڈ. وہ فیس بک پہ تو لکھ سکتے ہیں نا، ہر بندہ لکھ سکتا ہے، لیکن اخبارات میں اس قسم کا کوئی مضمون آپ کو مطلب دیکھنے کو نہیں ملا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ول یور ریڈر ریزسٹ اینی آف یور آئیڈیاز، کہ جو آئیڈیاز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کے ریڈرز اس کو ریزسٹ کریں گے، کہ کیا وہ اس سے انکار کریں گے کہ ہم یہ آئیڈیا ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا وہ اس کے اوپر آبجیکشنز اٹھائیں گے. وٹ پاسبل آبجیکشنز ول دا ریڈر یو نیڈ ٹو اینٹیسپیٹ اینڈ کاؤنٹر، کہ آپ کے نظریے میں جو آپ کے ریڈرز ہیں وہ ایسے کون سے اعتراضات اٹھا سکتے ہیں آپ کی رائٹنگ پہ، اور جب وہ اعتراضات اٹھائیں گے تو اس رائٹنگ اور ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس آرگومنٹس، فیکٹس، فگرز موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ سارے سوالات ہیں جو کہ آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور جب یہ سوالات آپ مطلب کریں گے تو آپ کے ذہن میں آڈینس کی پکچر بھی واضح ہو جائے گی اور آپ کا لکھنے کا مقصد بھی آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا. جی نیکسٹ پوائنٹ جو رائٹنگ کے حوالے سے ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جس کو آپ نے سوچنا ہے، وہ ہے یونڈرا. یہ لفظ ہے GENRE، لیکن اس کو پڑھتے ہیں یونڈرا. تو یونڈرا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
ٹائپ، کہ آپ کس ٹائپ کی رائٹنگ جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایکسپوزیٹری رائٹنگ ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ ریڈر کے سامنے ایک مسئلے کو کھول کے مطلب بیان کرتی ہے. ایک ہوتی ہے نیریٹو رائٹنگ. نیریٹو رائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ جناب اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد سے مری گئے، اور مری سے آپ آگے نتھیا گلی چلے گئے، نتھیا سے آپ آگے یوبیا چلے گئے، اور یہ جو سارا واقعہ ہے، اس واقعے کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کرنا جو ہے، یہ ہوتا ہے نیریٹو رائٹنگ. اچھا، ایک ہوتی ہے آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ. آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ آرگیومنٹس دیتے ہو، کہ لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے، مطلب ایک جو ہے آپ کے سامنے کنٹروورشل قسم کا ٹاپک ہوتا ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگوں کا اوپینین جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. بعض لوگوں کا ایک نظریہ ہے، بعض لوگوں کا ایک نظریہ ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنے نظریے کے حق میں لوگوں کو دلائل دیتے ہیں، آرگیومنٹس دیتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے جو اوپینین ہے یا جو آپ کی رائے ہے اس کی پیروی کریں. ایسے ہی اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں رائٹنگ کی، جن کو آپ جیسے ہم اسپورٹس میں آگے جائیں گے آپ ان کو دیکھیں گے. تو رائٹر یہ کہ کہتا ہے کہ ایچ یونڈرا از اے کیٹیگری آف رائٹنگ مینٹ فار اسپیسیفک پرپز اینڈ آڈینس، کہ ہر ایک ٹائپ جو ہوتی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص قسم کے آڈینس یعنی کہ ریڈرز کے لیے لکھی جاتی ہے. کہ این ایسے ان دی رائٹنگ کلاس، کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو ایک مطلب ٹاپک پہ ایسے دیا جاتا ہے، تو وہ ایسے ٹیچر کے لیے، ٹیچر نے پڑھنا ہے، اور اس میں ٹیچر نے جو مین چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ اس نے آپ کی لینگویج دیکھنی ہوتی ہے، کہ کیا آپ کو انگلش لکھنی آتی ہے، کیا آپ کو نیریٹو کے حوالے سے نیریٹو چیزیں آتی ہیں، مطلب ایکسپوزیٹری ہے تو کیا آپ نے ٹاپک کو ایکسپوزیٹری انداز میں لکھا ہے یا کہ نیریٹو انداز میں تو نہیں لکھ دیا، اور اگر آرگیومنٹیٹیو ایسے دیا گیا ہے تو کیا آپ نے اس کے اندر آرگیومنٹس ڈیولپ کیے ہیں یا نہیں کیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا ٹیچر دیکھے گا. اس کے بعد ہے جی لیب رپورٹ ان بایولوجی کلاس، کہ لیب رپورٹ اگر آپ کی ہے تو وہ لیب رپورٹ جو ہے وہ سائنٹیفک پرسپیکٹو سے دیکھی جائے گی. اس میں ایک سائنسدان جو ہے وہ آپ کا ریڈر ہوگا. پالیسی میمو ان کرمنل جسٹس کلاس اور کیس اسٹڈی فار این ایجوکیشنل کلاس، کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے اور اس کے مختلف قسم کے آڈینس ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ اپنی پسند کی ٹائپ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی سلیکٹ کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اب تک جتنی ہم نے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری ہیں اپنی رائٹنگ کو پلان کرنے کے حوالے سے، کہ آپ نے رائٹنگ کو پلان کیسے کرنا ہے. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکسپیریمنٹ ود دا ویز ٹو ایکسپلور یور سبجیکٹ، کہ آپ نے جس مضمون پہ لکھنا ہے یا جس عنوان پہ لکھنا ہے اس عنوان کے بارے میں آپ جان کیسے سکتے ہیں، کہ اس عنوان کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس انفارمیشن کو آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو رائٹر ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز بتا رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس بتا رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں انسٹیڈ آف plunging into a first draft, experiment with one or more techniques for exploring your subject and discovering your purpose. کہ آپ سیدھا جو ہے وہ لکھنے کی بجائے کہ آپ جو ہے وہ سیدھا لکھنا شروع کر دیں فرسٹ ڈرافٹ، آپ کو کچھ ٹیکنیکس اپنانی چاہیے، اور یہ ٹیکنیکس آپ کی ہیلپ کریں گی آپ کا مقصد جانچنے میں اور آپ کو آپ کے عنوان کے بارے میں مزید علم حاصل کرنے میں. پہلی چیز جو رائٹر ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے ٹاکنگ اینڈ لسننگ، کہ جس ٹاپک پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ گفتگو کریں اپنے دوستوں سے، اپنے ٹیچر سے، اور ان کے آئیڈیاز کو جاننے کی کوشش کریں. دوسری چیز وہ ہمیں بتاتا ہے ریڈنگ، کہ ہمیں ریڈنگ کرنی چاہیے اس ٹاپک کے حوالے سے، باقی جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے جو نظریات ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے. اینوٹیٹنگ ٹیکسٹ،
کہ جب آپ باقی لوگوں کی رائٹنگز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس بناتے جائیں اور اس کے حوالے سے اپنی ایک رائے قائم کرتے جائیں، اور اس رائے کو ذہن میں محفوظ نہ کریں بلکہ اس کو پیپر کے اوپر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آسکنگ کوسچنس، کہ اپنے آپ سے سوالات پوچھیں، اور اس کے بعد ہے برین سٹارمنگ۔ برین سٹارمنگ جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے سوچنا، کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا لیتے ہیں اور اس آئیڈیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو مین پوائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کلسٹرنگ۔ کلسٹرنگ جو ہے یہ بھی برین سٹارمنگ سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ ڈائیگرامز کی شکل میں لکھتے ہیں، یہ نیکسٹ آئے گا، ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ ہے فری رائٹنگ۔ فری رائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی جو میں نے چیز لکھی ہے کیا اس میں کچھ اچھی چیز ہے، وہ جو اچھی چیز ہے اس کو آپ اٹھا کے اپنی جو اوریجنل مضمون یا اوریجنل رپورٹ اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہے اس میں آپ ایڈ کر لیتے۔ نیکسٹ ہے کیپنگ اے جرنل۔ جرنل کہ آپ کی جیب میں ایک عدد جو ہے وہ نوٹ بک ہونی چاہیے چھوٹی سی، جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی رینڈم آئیڈیا آپ کی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ آتا ہے تو اس کو آپ جرنل کے اندر نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک کا ذکر کرتا ہے وہ ہے بلاگنگ۔ بلاگنگ ہمارے ہاں تو زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن ویسٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں تقریباً ہر ایک بندے کا اپنا بلاگ ہوتا ہے، اور اس بلاگ میں وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھنے کا شوق ہے لوگوں کو۔ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ ماں سوائے اسائنمنٹ کے جو ہے وہ لکھنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اچھا جی، اب اس نے پہلے سٹیپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ نمبر 1 پہ تھا ٹاکنگ اینڈ لسننگ، کہ بیکاز رائٹنگ از اے پروسیس آف فگرنگ آؤٹ واٹ یو تھنک اباؤٹ سبجیکٹ اٹ کین بی یوزفل ٹو ٹرائی آؤٹ یور ideas on other people. Conversation can deepen and refine your ideas even before you begin to draft. کہ گفتگو جو ہے، گفتگو آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ریفائن یعنی کہ امپروو کرتی ہے اور آپ کے آئیڈیاز کو گہرائی میں لے کر جاتی ہے۔ By talking and listening to others you can also discover what they find interesting, what they are curious about, and why they disagree with you. If you are planning to develop an argument, you can try it out on listeners with other point of view. کہ اگر آپ ایک آرگومنٹیٹیو ایسے یعنی کہ ایک ایسا مضمون جو کہ مطلب کہ دلائل پہ مشتمل ہوتا ہے، اگر آپ ایک کس قسم کا مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسے لوگ کہ وہ لوگ جو کہ آپ سے مختلف رائے رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنے نظریات کو ڈسکس کریں۔ جب آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ جو بات کریں گے اس بات کی مخالفت میں دلائل دیں گے، تو آپ کو اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے آرگیومنٹس کو اسٹرانگ کیسے بنانا۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیس ٹو فیس آپ بیٹھ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ، ای میل جو ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ موبائل فون آج کل ظاہر ہے ہر بندے کے پاس ہے، موبائل فون کے ذریعے آپ جو ہے کنورسیشن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی باتیں خود ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے پہلے دیکھا جرنل کا ذکر آیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے آپ اپنے آرگیومنٹس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ریڈنگ اینڈ اینوٹیٹنگ ٹیکسٹ، کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں آپ ریڈنگ کریں، پڑھیں، کہ اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس کے بارے میں ریڈنگ کریں گے تو اس سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹاپک کی وہ امپروو ہوگی۔ اور خالی ریڈنگ نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ آپ نے اینوٹیٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے آئیڈیاز ہیں ان کو لکھتے جانا ہے پیج کے اوپر، اور جب آپ دوبارہ اپنا مضمون لکھنے لگیں گے
تو اس وقت آپ کو وہ مضمون پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خالی آپ اپنے نوٹس پہ نظر ماریں گے اور آپ کو اچھے آرگیومنٹس جو ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گے۔ نیکسٹ جو چیز آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے وہ ہے آسکنگ کوسچنس، کہ آپ سوالات اٹھائیں، کہ فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے وین گیدرنگ مٹیریل فار اے اسٹوری جرنلسٹ روٹینلی آسک دیم سیلفز ہو، وٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ، کہ جب بھی کوئی جرنلسٹ کسی ٹاپک کے بارے میں لکھنے لگتا ہے تو وہ سوالات اٹھاتا ہے، اس میں ہو، وٹ، وین، ویئر، وائی، ہاؤ، یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کوئی پرسپیکٹیو، کوئی ایشو، کوئی چیز رہ نہ جائے، ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹوری کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ سوالات جو ہوتے ہیں یہ آپ کو چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا سکھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ لکھنا چاہیں کالا باغ ڈیم کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہو آبجیکٹڈ، کہ کس بندے نے یا وہ کون سے لوگ تھے جن لوگوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا۔ اگلا سوال ہے کہ ان کے اعتراضات کیا تھے اور انہوں نے احتجاج مطلب کب سے کرنا شروع کیا، اور ان کی جو احتجاجات ہیں وہ کس حد تک مضبوط تھے، اور جو اعتراضات تھے کیا ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے یا نہیں کی گئی، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا ان کے اعتراضات جائز بھی تھے یا کہ وہ ویسے ہی سٹوریز بنا رہے تھے اپنے پاس ہے۔ تو اس قسم کے ڈفرینٹ کوسچنز ہیں جن کو آپ اٹھائیں گے، اور جب آپ ان کو اٹھائیں گے کوسچنز کو تو وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ٹاپک کی اس کو وائڈن کریں گے، ٹھیک ہے، بڑھا دیں گے اس کو انڈرسٹینڈنگ کو، اور جب آپ پھر لکھنے جائیں گے آبویسلی تو آپ کے پاس زیادہ اچھا میٹیریل ہوگا لکھنے کے لیے۔ جی نیکسٹ چیز جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے ان رائٹنگ وہ ہے برین اسٹارمنگ۔ برین اسٹارمنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ذہن کے اندر طوفان چلا دیں کوئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیڈیاز کو جنریٹ کریں ٹاپک کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اگین وہی ہے، یو بگن بائی لسننگ ideas in order in which they occur to you. Listing ideas can help a writer narrow a subject and identify a position. An early list is often a source of ideas and a springboard to new ideas. Writers can come back to their brainstorming notes and rearrange them, delete some or add some. کہ برین اسٹارم جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، ان میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، ان میں آپ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کلسٹرنگ جو ہے یہ بھی سارٹ آف برین اسٹارمنگ ہے، اور یہ مطلب کہ ڈائیگرام کی فارم میں ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اوبیسٹی ان چلڈرن جو ہے یہ بندے کا ٹاپک ہے جس پہ اس نے مضمون لکھنا ہے، اور اوبیسٹی کے حوالے سے اس نے آئیڈیاز جنریٹ کیے ہیں کہ نمبر 1 پہ تو ہیلتھ پرابلمز لیٹر ان لائف، کہ جو اوبیسی یعنی کہ موٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں آگے جا کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور ان مسائل میں نمبر 1 پہ سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈائٹ، کہ یہ جو موٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ کیا ہے، اور وہ ڈائٹ کہاں سے آتی ہے، سورس کیا ہے اس ڈائٹ کا۔ تو اس میں وہ یہ کہتا ہے ٹی وی ایڈز جو ہیں فار انہیلدی فوڈز، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ بچے جنک فوڈ کھاتے ہیں، اور جنک فوڈ کے نتیجے میں ان کے اندر موٹاپا جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کو پھر آگے مزید اس نے آئیڈیاز کہ آپ کی پروڈکٹ پلیسمنٹ جو ہے وہ موویز کے اندر، فوڈز کے اندر، ٹی وی شوز کے اندر کیسے دکھایا جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ سکولز کے اندر اویلیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی بتاشا آئیڈیاز، مطلب کہ ایکسرسائز جو ہے از ون وے کہ جس کے ذریعے آپ اوبیسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جینیٹکس کو اس نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ جینیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے جینز میں یہ چیز پائی جاتی ہے موٹاپا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم کلسٹرنگ یا پھر برین اسٹارمنگ، کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو سینٹر میں لکھنا ہے
اور اس کے ساتھ آپ سرکلز بناتے جانا ہے، اور ان کے اندر جتنے آئیڈیاز جو ہیں، آئیڈیاز اور اس کے سب آئیڈیاز، جیسے ہیلتھ پرابلم تھا اور ہیلتھ پرابلم کے آگے اس نے سب آئیڈیاز بنائے کہ نمبر 1 پہ سلیپنگ ڈس آرڈر ہے اور ہارٹ اٹیکس ہیں، یہ اس کا ایک مطلب پورا پیراگراف بن جائے گا۔ اس کے بعد اس نے ڈائٹ کے حوالے سے بنایا کہ بچے کھاتے کیا کھانا، اور وہ انسپائر کہاں سے ہوتے ہیں یہ چیزیں کھانے پہ، تو اس میں ٹی وی ایڈز اور موویز اور ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد یہ کہ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ جو ہے وہ سکولز کے اندر بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ یہ جو اوبیسٹی ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، تو کنٹرول میں ایکسرسائز جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایتھلیٹکس سپورٹس کو انکریج کیا جائے، اور اس قسم کی ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ سپورٹس کی جانب راغب ہوں۔ نیکسٹ ٹیکنیک جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے ٹو امپروو یور آئیڈیاز از کالڈ فری رائٹنگ۔ فری رائٹنگ از سمپلی اے نان اسٹاپ رائٹنگ، یو سیٹ اسائڈ 10 minutes or so and write whatever comes to your mind without pausing to think about a word choice, spellings or even meanings۔ کہ آپ کو spellings, meanings, word choice کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آفیشیل رائٹنگ نہیں ہے بلکہ رف رائٹنگ ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ لکھتے جاتے ہیں، بعد میں آپ اس کو ریویو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا آئیڈیا اس کے اندر آپ نے لکھا ہے، اور اگر آپ نے اچھا آئیڈیا کوئی لکھا ہے تو اس کو آپ آبویسلی یوز کر سکتے ہیں فار دی ریئل اسائنمنٹ۔ کیپنگ اے جرنل، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک جرنل آپ رکھتے ہیں، اس میں آپ ایک چھوٹی سی نوٹ بک آپ کی جیب میں ہوتی ہے جس کے اندر آپ آئیڈیاز جو ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس آ گیا ہے بلاگنگ۔ بلاگنگ کے مطلب کہ آپ کا ایک آن لائن جرنل ہوتا ہے، یہ بھی ٹائپ آف جرنل ہی ہے لیکن یہ آن لائن ہوتا ہے، اور آپ جب کبھی بھی رات کو آرام سے بیٹھے ہوں کمپیوٹر پہ تو آپ اس کے اندر لکھتے جائیں چیزیں، اور ان چیزوں کو آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ نیکسٹ مین اسٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کا ٹو ڈرافٹ اینڈ ریوائز اے ورکنگ تھیسز اسٹیٹمنٹ۔ تھیسز اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ہم ٹاپک سینٹینس بھی بولتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں یا جب کبھی بھی کوئی آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی تھیسز اسٹیٹمنٹ یا پھر آپ کا ٹاپک سینٹینس۔ تھیسز اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ جو مین آئیڈیا ہے، وہ جو مین آئیڈیا ہے جس آئیڈیا پہ آپ لکھ رہے ہیں یا وہ جو آپ کا نظریہ ہے اس نظریے کو ایکسپریس کرتا ہے، اور یہ یوزلی اگر آپ مضمون کی بات کریں تو پہلے پیراگراف کا پہلا سینٹینس ہوگا، اور اگر آپ خالی پیراگراف کی بات کریں تو یوزلی پیراگراف کا پہلا سینٹینس جو ہوتا ہے وہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے۔ اچھا، what makes an effective thesis statement? A successful thesis statement is the central idea that requires supporting evidence. Its scope is appropriate for the assigned length of the essay and it is focused and specific. A thesis is a promise to the reader. It is often one or more of the following. کہ یہ ایک وعدہ ہوتا ہے ریڈر کے ساتھ، اور ریڈر کو تھیسس اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد اس چیز کا علم ہو جانا چاہیے کہ آپ کے ٹاپک یا جو آپ کا مضمون ہے اس مضمون کے اندر کیا چیز لکھی گئی ہے۔ دو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، اٹ از یور آنسر ٹو دی کوسچن یو ہیو پوزڈ، کہ وہ جو آپ کا سوال ہے اس سوال کا جواب ہوگا، دی ریزولوشن فار اے پرابلم یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ، یا مسئلہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس مسئلے کا حل ہوگا تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ اسٹیٹمنٹ دیٹ اناؤنسز یور پوزیشن آن اے ڈیبیٹیبل ٹاپک، یا پھر ایک ایسا ٹاپک جو کہ کنٹروورشل ہوتا ہے، اس کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، یہ اس کو اناؤنس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا ڈرافٹنگ اے ورکنگ تھیسز اسٹیٹمنٹ۔ اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تھیسز اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تھیسز اسٹیٹمنٹ کے اندر یا جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے اس کے اندر آپ کا جو مضمون کا ٹاپک ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اس
ٹاپک کے بارے میں جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے یا جو آپ کی رائے ہے وہ رائے بھی اس میں شامل ہوتی ہے. فار ایگزامپل مطلب کو ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ جس پہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. تو آپ کا تھیسز اسٹیٹمنٹ اگر آپ اس پہ مضمون لکھنا چاہیں تو آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کو ایجوکیشن ہیز achieved یا آپ یہ لے سکتے ہیں کہ although co-education has many opponents but we cannot do away with co-education کہ حالانکہ بہت سے لوگ جو ہیں کو ایجوکیشن کے مخالف ہیں لیکن ہم کو ایجوکیشن سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اب یہ جو تھیسز اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے کو ایجوکیشن کے حق میں آواز بلند کر دی ہے کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم کو ایجوکیشن سے جان نہیں چھڑا سکتے. جب آپ نے یہ تھیسز بنا لیا ہے تو اب آپ نے اپنے مضمون کے اندر کو ایجوکیشن کے حق میں لکھنا ہے. اس میں آپ نے لوگوں کے اعتراضات جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے اور ان کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے اور الٹیمیٹلی پھر آخری پیراگراف جو ہوگا اس میں آپ پھر دوبارہ یہی بات کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ان کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے, وہ اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن یہ ساری باتیں جو آپ نے اس کے حق میں کی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھئی کو ایجوکیشن کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ٹرائی ٹو سیٹل آن اے tentative central idea or a working thesis statement. The more complex your topic, the more your focus may change. As your ideas develop, you will need to revisit your working thesis to see if it represents the position you want to take or if it can be supported by the sources of evidence you have accumulated. کہ آپ نے جو ایویڈنس یا جو فیکٹس یا جو آرگومنٹس اکٹھے کیے ہیں وہ آرگومنٹس آپ کے تھیسز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تو وہ آرگومنٹس آپ کے تھیسز کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو اپنا تھیسز چینج کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو یور آرگومنٹ. اس کے بعد رائٹر نے ہمیں چند مثالیں دی ہیں کہ ایک اچھا تھیسز جو ہے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس نے کوسچن اٹھایا ہے کہ should athletes who enhance their performance through biotechnology be banned from athletic competitions. کہ وہ ایتھلیٹس جو کہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے, آیا ان کو سپورٹس میں سے نکال دینا چاہیے. اب اگر آپ اس پہ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو ورکنگ تھیسز آپ کا یہ ہوگا ایتھلیٹس who boost their performance through biotechnology should be banned from athletic competitions. اب اس میں ٹاپک جو ہے آپ کا وہ ہے بوسٹنگ پرفارمنس تھرو بایو ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, مطلب ٹاپک جو ہے وہ بھی تھیسس کے اندر آ گیا اور جو ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ ہے دے شوڈ بی بین فرام ایتھلیٹک کمپٹیشن, کہ ان کو نکال دینا چاہیے, ان کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ ممنوع ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان کو گیمز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب جو آپ کا باقی پورا مضمون ہوگا وہ اس کوسچن کا آنسر ہوگا کہ ان کے اوپر پابندی کیوں لگانی چاہیے, اور وہ اس کے حق میں آبویسلی آپ کے پاس آرگومنٹس ہوں گے, وہ آرگومنٹس جو ہیں وہ آپ بناتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ نے تھوڑا سا مضبوط جو ہے وہ ورکنگ تھیسز اسٹیٹمنٹ بنانا ہے تو وہ اس نے نیچے ایک اور اچھا تھیسز اسٹیٹمنٹ بنا کے دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایتھلیٹس ہو بوسٹ دیئر پرفارمنس تھرو اسٹیرائڈز should be banned from competition because biotechnology gives athletes an unfair advantage and disrupts the sense of
فیئر پلے، کہ وہ ایتھلیٹ جو کہ اپنی پرفارمنس، اپنی مطلب کارکردگی کو اسٹیرائڈ کے استعمال سے امپروو کرتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے گیمز میں حصہ لینے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان ادویات کا استعمال جو ہے وہ فیئر پلے، یعنی کہ جو ایک ہموار مطلب کہ پلے گراؤنڈ ہوتا ہے سب کے لیے، اس کو ڈسرپٹ کرتا ہے، کہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب دوائیاں لے رکھی ہیں، باقی پلیئرز جو ہیں انہوں نے کوئی دوائیاں نہیں لے رکھی، تو آبویسلی جس نے دوائی لی ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اس کو انفیئر ایڈوانٹیج ہوگا، اور یہ انفیئر ایڈوانٹیج جو ہے یہ گیمز کے اسپرٹ کے خلاف ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر مطلب پابندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رائٹر ہمیں ایک چیک لسٹ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھا تھیسز اسٹیٹمنٹ جب لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے تھیسز اسٹیٹمنٹ کے بارے میں یہ چند سوالات اٹھائیں، اگر تو ان سوالات کے جوابات جو ہیں پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تھیسز بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ وائی وڈ ریڈرز وانٹ ٹو ریڈ این ایسے ود دس تھیسز، کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی جو ریڈرز ہیں وہ اس تھیسز اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس مضمون کو کیوں پڑھیں گے۔ How would you respond to a reader who hears your thesis and asks so what؟ کہ اگر کوئی بندہ آپ کے مضمون کا تھیسس اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے so what، کہ اگر آپ یہ بات تو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے so what، تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ does your thesis answer a question، کہ کیا آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے، یا پھر آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے پرپوز اے سولوشن ٹو اے پرابلم، کہ کیا ایک مسئلے کا حل بیان کرتا ہے، اور ٹیک اے پوزیشن ان اے ڈیبیٹ، یا پھر اگر ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، آرگومنٹیٹیو ٹاپک ہے، تو کیا اس میں آپ کا تھیسس جو ہے وہ کوئی مطلب پوزیشن لیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کو ایجوکیشن کی پہلے مثال دی کہ ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ بھئی مطلب کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، تو اس میں ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم کو ایجوکیشن کے حق میں ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کے مخالف ہیں، اکثریت مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ اپنے آپ سے اٹھائیں گے will any readers disagree with your thesis؟ if so what might they say، کہ اگر کوئی بندہ آپ کی تھیسس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو ان کی ڈس ایگریمنٹ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہو سکتے ہیں۔ if the thesis too obvious، کہ کیا آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ٹو obvious، کہ ایک ایسی بات تو نہیں آپ نے کی جو کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو اوپن سی بات ہے، اس بات کو لکھنے کی وجہ ہی نہیں بنتی۔ can you support your thesis with the evidence available، کہ کیا آپ اپنے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رائٹر نے آپ کو ڈفرینٹ تھیسس اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے ایگزامپلس دی ہیں، اور ان کے اوپر جو ممکنہ اعتراضات ہو سکتے ہیں ان کو ریوائز کر کے دکھایا کیا ہے۔ یہ ایگزامپلس آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے جی، اللہ حافظ۔